अम्मा अपाहिज थी, इसीलिए मेरी शादी अपनी काली भतीजी से कर दी। वो भाग भाग कर घर के काम करती, क्योंकि इसे तो मेरी सूरत में शहजादा मिल गया था। मुझे इससे नफरत थी। इसे अम्मा के पास छोड़कर लंदन चला गया और अपनी पसंद की शादी कर ली। अम्मा मुझे गांव बुलाती कि एक बार आ तो सही, मगर मैं ना आया। बीवी धोखा देकर आशिक के साथ भाग गई। 5 साल बाद खबर मिली अम्मा का इंतकाल हो गया है। गांव का मंजर देखा तो कलेजा फट गया, क्योंकि काली भतीजी तो मेरी खामोशी से लंदन की स्ट्रीट पर बैठा हुआ था। दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। आज लंदन आए हुए मुझे पूरे 5 दिन बीत गए थे। मेरी एजुकेशन काफ़ी बेहतरीन थी, इसीलिए मुझे अच्छी जॉब मिल चुकी थी। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी माँ का ख्याल आ रहा था। इन्हें मैं एक अनचाहे वजूद के सहारे छोड़ आया था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल मुतमिन नहीं था। कुछ देर वहाँ बैठे रहने के बाद मैंने हमारे घर के बराबर में रहने वाले वसीम भाई को कॉल की। पहली बेल पर ही उन्होंने कॉल उठा ली। इनका बेटा भी लंदन में मुकीम था, इसीलिए मुझे यहाँ से कॉल करने में आसानी हुई थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो परेशानी भरी आवाज़ में बोले, तुम कहाँ चले गए हो? मेरा बेटा बता रहा है कि तुम इसी के पास हो। तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम्हारी माँ अपाहिज है। तुम अपनी बीवी के सहारे अपनी माँ को छोड़ आए। एक दफ़ा भी तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? इनकी बात सुनकर मैं चंद लम्हे खामोश रहा था और फिर हिम्मत करके बोला, मुझे मजबूर कर दिया अम्मी ने। उन्होंने मेरी शादी अपनी एक काली कलोटी भतीजी से करा दी। इन्हें एक दफ़ा ख्याल नहीं आया कि मैं इतना पढ़ा लिखा, समझदार, खूबसूरत इंसान मेरे साथ कहाँ गांव की गंवार लड़की चल सकती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी माँ मेरे लिए ऐसी लड़की इंतखाब करेगी। उन्होंने कहा था कि वो अपनी पसंद से शादी करवाएंगी। मुझे यकीन था कि वो अपनी पसंद भी बेहतरीन चुनेगी, क्योंकि वो खुद बहुत खूबसूरत है। लेकिन उन्होंने मेरे लिए पसंद किया भी तो क्या, अपनी काली भतीजी? मेरी बात सुनकर वसीम भाई बोले, देखो, तुम गलत बयानी कर रहे हो। तुम्हारी माँ ने शादी से पहले तुमसे अच्छी तरह पूछा था और तुमने अपनी रजामंदी दी थी। अब तुम ऐसे कैसे मुकर सकते हो? इनकी बात सुनकर मैं बेजारी से बोला, भाई, गलत बयानी अब आप कर रहे हैं। अम्मी ने मुझसे शादी का पूछा था और मैंने जिम्मेदारी इनके सर दी थी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की को दाखिल कर दिया जाए जिसको ना बैठने की तमीज़ है, ना बात करने की तमीज़ है। मैं ऐसे कैसे इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता? इसीलिए मैं यहाँ लंदन आ गया। अब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी माँ का ख्याल रखना और इस लड़की पर थोड़ी नज़र रखना कि वो मेरी माँ के साथ कैसा रवैया रख रही है। अभी पैसे वगैरह मैं आपके अकाउंट में ही भेजूँगा। आपसे गुजारिश है, बस मेरी माँ का अकाउंट बना देना। इस औरत का बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तमाम तर मराहिल समझा दूँगा, फिर मैं वहीं पैसे भेज दिया करूँगा। अम्मा निकलवा लिया करेंगी। इनकी बहुत भतीजे भांजियाँ हैं, कोई ना कोई इनकी मदद कर देगा। मेरी बात सुनकर बोले, हाँ बेटा, मैं तो कर दूँगा। वो हमारे मोहल्ले की अम्मा है, हम सब ही इनका ख्याल रखते हैं। लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें बहुत मुश्किलों से पाल कर इसने बड़ा किया है और तुम ऐसे मौके पर इन्हें छोड़ कर गए हो जिस मौके पर वो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ रख रही है। काफ़ी देर तक वो मुझे बातें सुनाते रहे थे, लेकिन मैं क्या करता? मुझे अंदाज़ा था मैंने गलत किया है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था, पढ़ा लिखा समझदार इंसान था। लेकिन मेरी भी ज़िंदगी थी, मेरे भी कुछ ख्वाब थे। मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा हमसफ़र चाहता था जो मेरी ज़िंदगी को एकदम से बदल दे। लेकिन मेरी माँ ने मेरी पूरी ज़िंदगी को ही बदल दिया था और मैं इस चीज़ के लिए इन्हें माफ़ नहीं कर सकता था। तकरीबन आधा घंटा मैंने वसीम भाई से बात की थी और फिर मोबाइल बंद करके खामोशी से लंदन की स्ट्रीट पे चलने लगा था। पूरी दुनिया अपनी ज़िंदगी में मगन थी, सिर्फ मेरा दिल उदास था। बेशक मैं जहाँ आ गया था अपनी मर्ज़ी कर ली थी, लेकिन मेरा दिमाग मेरी माँ में ही अटका हुआ था।
میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے، ماں اپاہج تھی اور ایک ایسی بیوی میری ماں کا خیال رکھ رہی تھی جس کی شکل بھی مجھے گوارا نہیں تھی۔ وہ لڑکی میری ماں کا کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی، میری او بھگت بھی خوب کرتی تھی، لیکن مجھے اس سے اتنی نفرت تھی کہ اس کی خدمت بھی میرا دل نرم نہیں کر پائی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں وہیں واک کرتا رہا تھا اور پھر وسیم بھائی کے بیٹے کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا ارادہ اس کے اپارٹمنٹ میں 1 ہفتہ رہنے کا تھا اور پھر میں اپنے لیے جگہ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں اپارٹمنٹ میں پہنچا تو وہاں کا ماحول ہی تبدیل تھا۔ وسیم بھائی کا بیٹا ایک گوری میم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں محض ہیلو بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا وہ لڑکی کس طرح کی ہوگی۔ یہاں پر رہتے ہوئے بھی مجھے الجھن ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ مجبوری میں انسان کو کہیں بھی گزارا کرنا ہی پڑتا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ بجا تھا اور وہ لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ میں آرام دہ انداز میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر ہی بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیسے ہو؟ جہاں پر کب آئے؟ وہ انگلش میں بات کر رہی تھی۔ میں نے بھی انگلش میں ہی جواب دیا تھا۔ چند لمحے بعد میرا ہاتھ تھام کر بولی، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، ہم باہر جا سکتے ہیں، تم اچھا محسوس کرو گے۔ اکمل نے مجھے بتایا ہے تمہاری زندگی میں کتنے دکھ تکلیف آئے ہیں، تم اب ہمارے ساتھ ہو، ہماری ذمہ داری ہو، ہم تمہیں یہاں کے ماحول میں بسنے میں مدد دیں گے۔ مجھ جیسی کافی لڑکیاں ہیں جو تمہیں پرسکون کر سکتی ہیں۔ جب اچانک میں اس لڑکی سے کسی اچھوت کی مان دور ہوا تھا، بے شک میں ایک مرد تھا، میں اس خوبصورت لڑکی کے بہکاوے میں آ سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ میں ایک مسلم لڑکا ہوں، میری کیا حدود ہے۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا، لندن آنے کے بعد یہ سب ہونا عام بات ہے۔ یہاں پر ان چیزوں سے گریز کرنا بری بات سمجھا جاتا ہے، لیکن میں ایک ایسی ماں کا بیٹا تھا جس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور ہمیشہ مجھے ایک بات سمجھائی تھی، زنا سے بہتر نکاح ہے۔ کبھی تمہارا ارادہ راہ کی طرف بھٹکے تو فوراً اپنے لیے ایک ہم سفر منتخب کر لینا اور اس سے نکاح کر لینا۔ میں خاموشی سے ایک کمرے سے نکل کر اپارٹمنٹ سے ہی چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پیچھے کیا گند کھانا ہونے والا ہے، لیکن میں یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں خاموشی سے چلتا چلتا واقعی ایک بار کے پاس آ گیا۔ ارادہ کہیں اور جانے کا تھا، لیکن میرے قدم خود بخود اندر کی طرف چلے گئے تھے اور میں خاموشی سے ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے مجھے شراب آفر کی تھی، لیکن میں صرف اورنج جوس کا انتخاب کر کے سٹیج کی طرف دیکھنے لگا تھا، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے میں گم رقص کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک میں ایسے ہی خاموش بیٹھا رہا تھا اور پھر اٹھ کر جانے لگا تھا، جب اچانک مجھے پیچھے سے کسی لڑکی نے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت ہی ڈیسنٹ خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، السلام علیکم، میرا نام ریم ہے، کیا ہم باتیں کر سکتے ہیں؟ وہ اردو میں مخاطب تھی۔ میں کافی متاثر ہوا تھا اس کا سلام کرنا، اس کا نام بتانا۔ میں فوراً ہی بولا، وعلیکم السلام، میں سرفراز ہوں، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور بولی، یہاں کافی شور ہو رہا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم باہر چلیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ مجھے اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا تاکہ صبح سویرے جاگ کر میں آفس جا سکوں، لیکن جتنی تنہائی مجھے اس لندن جیسے بڑے شہر میں آ کر ہو رہی تھی، میں نے کسی سے بات کرنا ہی ضروری سمجھا تھا۔ میں اس کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموشی سے سر جھکائے لندن کی اسٹریٹ پر چل رہے تھے۔ میری دماغی حالت اتنی عجیب ہو گئی تھی کہ ایک اجنبی عورت کے ساتھ میں بالکل خاموشی سے چل رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ کون ہے، کہاں کی ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے، بس چاہتا تھا
کوئی میری بات سن لے اور اپنی بات کر لے۔ مجھے میری ماں کی اتنی یاد آ رہی تھی کہ میرا دماغ بالکل بھنا اٹھا تھا۔ چند لمحے بعد وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر بولی، جہاں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بعد میری گاڑی آ جائے گی، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ اس لڑکی نے کپڑے بتا رہے تھے کہ وہ کافی امیر خاتون ہے، اور مجھے دیکھتے ہی بولی، میں آپ کے آفس کی CEO ہوں، آپ میرے ہی آفس میں کام کرتے ہیں۔ میں نے بے اختیار اس عورت کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی عورت ایک اتنی بڑی کمپنی کی مالک ہے۔ وہ مزید بولی، میں نے آپ کو آفس میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کافی محنتی انسان ہیں۔ باہر میں بھی میں آپ کو کافی دیر سے نوٹس کر رہی تھی، آپ کافی خاموش ہیں۔ سب خیریت ہے؟ آپ اپنی تکلیف مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں بالکل بھی ایسی باز نہیں ہوں جو اپنے امپلائی کو جوتے کی نوک پر رکھوں۔ میں پاکستانی ہوں، میرے بابا بھی پاکستانی ہیں، ہم یہاں پر کچھ سالوں پہلے ہی آئے ہیں۔ بابا تو یہیں رہتے تھے، انہوں نے ہی کمپنی کو جمایا ہے، اور اب میں بھی ان کے پاس آ گئی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں کافی متاثر ہوا تھا۔ میں فوراً بولا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ پاکستان سے ہیں۔ ورکر وہاں کے کچھ بتا رہے تھے، لیکن میں نے یقین نہیں کیا کہ لندن کی CEO پاکستان میں کیا کرے گی، اسے تو پاکستان جیسی جگہ کا علم بھی نہیں ہوگا۔ وہ بولی، ایسا نہیں ہے، لندن میں بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کو پسند کرتے ہیں، وہاں کی کلچر کو اچھا سمجھتے ہیں۔ خیر آپ بتائیں، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ جو ایسی کنٹری سے آتے ہیں انہیں ہماری کنٹری بہت اچھی لگتی ہے، وہ لندن جیسی جگہ پر کھو جاتے ہیں، لیکن آپ تو یہاں دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ اپنا کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہیں، بہت اداس ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں دھیمی آواز میں بولا، میری ماں اپاہج ہے، لیکن ان کی ایک غلطی کی وجہ سے میں انہیں تنہا چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ میں مطمئن ہوں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ جس کے سہارے میں چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے یقین ہے وہ لڑکی ان کا خیال رکھے گی، وہ ان سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں دل نہیں مان رہا۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، سرفراز، زندگی اسی کا نام ہے، ہر شخص کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اپنی ماں کو پیچھے چھوڑ آئے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تم نے اپنی من کی سنی۔ زندگی بہت بڑی ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ جب تک تم خود کو قصوروار ٹھہراتے رہو گے، تمہیں اپنا آپ مجرم محسوس ہوتا رہے گا، اور جب تم آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو قبول کرو گے، اپنے حالات کو فیس کرو گے، تو تمہیں سب اچھا لگنے لگے گا۔ تم جہاں آئے ہو انجوائے کرنے نہیں، بلکہ کمانے، اپنا نام بنانے، اس میں کچھ غلط نہیں۔ ویسے میں پوچھ سکتی ہوں کہ تمہاری ماں نے ایسی کون سی خطا کی ہے جو تم ان سے اتنے خفا ہو گئے کہ اپنی ماں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں چلے آئے؟ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ میرا دل ابھی فی الحال اس بارے میں کسی سے بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، میں صرف اپنا دکھ بچانا چاہتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اس خاتون کو اپنی تکلیف بتائی اور امی کی غلطی بتائی تو یقیناً یہ خاتون مجھے جج کرے گی، اور جس پوسٹ پر وہ تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اور اس کی ذرا بھی لڑائی ہو، جب میں اس کی نظر میں ذرا بھی خراب محسوس ہوں۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، نہیں میڈم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایک معمولی سی ناراضگی ہے، میں امی سے معذرت کر لوں گا، اگر ہو سکا تو انہیں یہاں بلا لوں گا، میں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سن کر انہوں نے گہری سانس لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایک بات کہوں سرفراز، میرے بابا نے اس کمپنی کو اتنی آسانی سے کامیاب نہیں بنایا، کئی سالوں کی محنت اور ریاضت کا صلہ ہے۔
جب تم یہاں آئے تھے ہم نے تمہاری پوری ہسٹری نکالی ہے۔ تم اپنی ماں کو وہاں چھوڑ کر کیوں آئے؟ تم نے ان کے ساتھ ایسا دھوکہ کیوں کیا؟ ہمیں سب معلوم ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تم اپنے منہ سے بتاؤ۔ ان کی بات سن کر میں آسودگی سے مسکرایا تھا اور واپس سر جھکائے ان کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بالکل خاموش دیکھ کر اس خاتون نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور نہایت دھیمی آواز میں بولی، مجھے افسوس ہے تمہارے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، اس کا یہی رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن اکثر پاکستانی مرد اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنے باپ کے آگے ہار جاتے ہیں، اپنی زندگی کو وہیں روک کر ساری زندگی کلس کر رہ جاتے ہیں، اس لڑکی کی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ لیکن تم نے اچھا کیا، تم آگے بڑھے، اپنے آپ کو ایک موقع دیا، اپنے دل کی سنی، اور جو لوگ اپنے دل کی سنتے ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میری امی پاکستان میں رہتی ہیں، انہوں نے مجھے ہمیشہ منع کیا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، میں پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہوں، میں تمہارے باپ کی طرح لندن نہیں جانا چاہتی، یہاں پر ہر آسائش ہے، تمہیں آسانی سے بیٹھ کر پیسہ مل رہا ہے، تم اپنی ہر ضروریات کو پوری کر سکتی ہو۔ لیکن میں نے ان کی ایک بات نہیں سنی، کیونکہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اپنی محنت کے بل پر کھڑی ہونا جانتی ہوں، اسی لیے انہیں چھوڑ کر یہاں چلی آئی۔ پیرنٹس کو بھی کبھی کبھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی اولاد کیا چاہ رہی ہے، ہر بار ان کے فائدے کے لیے ہم اپنا نقصان نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی صاف گو ہوگی، جو میں سوچ رہا تھا وہ بول گئی تھی۔ میں تو ایسے جملے اپنے منہ سے بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک بہترین سی گاڑی ہمارے آگے آ کر رکی تھی، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں اب تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ میں نے اتنی تلخ باتیں اتنی آرام سے کیسے بول دی۔ زندگی میں جب مقام حاصل ہو جاتا ہے تو انسان اتنا ہی تلخ ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ سکتی ہوں۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور وہیں بیٹھا رہا تھا جب کہ وہ مجھے گڈ بائی بول کر چلی گئی تھی۔ اس لڑکی نے اچانک ہی مجھے اپنی باتوں سے ایک دوسری دنیا میں پہنچا دیا تھا، جہاں مجھے سب کچھ اچھا محسوس ہو رہا تھا، میرا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ کیا واقعی مجھے آگے بڑھنے کے لیے اپنا ماضی بھولنا پڑے گا؟ کیا مجھے میری ماں سے غافل ہونا پڑے گا؟ یعنی فوراً اپنی نفی کی تھی، نہیں، میں اپنی ماں سے غافل نہیں ہوں گا، لیکن اس پچھتاوے سے جان چھڑواؤں گا جو میرے گلے کا پھندا بن گیا ہے۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا تھا، طرح طرح کے خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن میں نے سب چیزوں کو پس پشت ڈال دیا تھا اور ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ میرا ارادہ اب گھر جا کر آرام کرنے کا تھا۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا، جو کر چکا ہوں اسے بھول جاؤں گا اور جو کرنا ہے صرف اسے یاد رکھوں گا۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا واپس اپارٹمنٹ آ گیا تھا، ایک نظر اکمل کے چہرے پر کمرے پر ڈال کر میں خاموشی سے اندر چلا گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا، ہر گناہ سے پاک رہوں گا، خود کو ہر گندگی سے محفوظ رکھوں گا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا، جب تک یہاں ہوں ویسا کماؤں گا، اپنے نفس کی حفاظت کروں گا اور اپنی ماں کا یہاں بیٹھ کر خیال رکھوں گا، اور وہ لڑکی جو میری نکاح میں ہے میں اس کی بھی کفالت کروں گا، لیکن میں یہاں سے جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، مجھے یہاں پر رہتے ہوئے مزید ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ اس دوران اکمل کے بابا نے میری خوب مدد کی تھی، اپنے موبائل کے ذریعے اماں سے بات کروائی تھی۔ انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا تھا، اگر تمہارا ارادہ یہ حرکت کرنے کا تھا کم از کم مجھ سے مل کر تو جاتے، 7 سمندر دور ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کتنی محنت کر کے میں نے تمہیں پالا ہے، اتنی مشکل کا سامنا کر کے
بڑا کیا، اور بدلے میں تم کیا دے کر گئے ہو؟ دھوکہ؟ یہ تو اپنی نئی نویلی بیوی کا بھی خیال نہیں کیا۔ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ وہ کتنا روئی ہے، کتنا بیمار ہو گئی ہے، مگر اس کے باوجود وہ میرا خیال رکھ رہی ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ جبکہ میرے پاس امی کی ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ میں اتنی دور بیٹھ کر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میری ماں کی دل آزاری ہو۔ میں نے محض ان سے اتنا ہی کہا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے ابھی فی الحال اپنا کیریئر جمانا ہے، اور آپ کے پاس وہ ہے جسے آپ چاہتی تھی، تو پھر میری کیا ضرورت؟ جبکہ اماں محض اتنا بولی تھی، اولاد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تم میرا سب کچھ ہو، اور وہ لڑکی صرف تمہارے لیے تھی، میرے لیے نہیں۔ مگر تم میرے جذبات نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا، اور میں کچھ نہیں کر پایا تھا۔ میں نے دوبارہ فون بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے بات نہیں کی تھی۔ میں نے وسیم بھائی سے اماں کے لیے ایک موبائل منگوایا تھا، اور ان کا اکاؤنٹ بھی بنا دیا تھا۔ میں اتنی جلد بازی میں جہاں آیا تھا، میں وہاں کچھ کر ہی نہیں پایا تھا۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس تھا، لیکن وسیم بھائی کی مدد کی وجہ سے مجھے بالکل پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میری پہلی تنخواہ آتے ہی میں نے آدھی سے زیادہ تنخواہ اماں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی، اور ان سے خوب معافیاں مانگ کر وہ پیسے انہیں دیے تھے۔ وہ لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ پیسے لینے ہی تھے۔ اس دوران میری بیوی نے مجھ سے بات کرنے کی خوب کوشش کی تھی، لیکن میں نے صرف ہاں ہوں میں جواب دے کر فون کاٹ دیا تھا۔ ویڈیو کال پر بھی اس کی شکل دیکھنا میرے لیے بہت ہی مشکل کا سبب بن جاتا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں صبح سویرے ہی آفس پہنچ گیا تھا۔ جب سے میں یہاں آیا تھا، میں نے ٹائم کی بے حد پابندی کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہاں کے اصول کیا ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم تھا، ملک کوئی بھی ہو، ہر ملک کا باشندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا کام وقت پر ہو، اور اس کے کاروبار کی جگہ پر وقت پر آیا جایا کرے، اور میں اس چیز میں بے حد پرفیکٹ تھا۔ میں اپنی ٹیبل پر بیٹھا کام ہی کر رہا تھا جب ایک ورکر نے مجھے میڈم کا پیغام دیا کہ CEO صاحبہ مجھے اپنے کیبن میں بلا رہی ہیں۔ میرا دل لمحے بھر کو دھڑکنا بھول گیا۔ ایک عام سے ورکر کو CEO اپنے آفس میں بلا رہی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے فوراً ہی آئینے میں اپنا چہرہ وغیرہ دیکھا تھا، اور اپنی شرٹ درست کر کے سیدھا ان کے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے پر ہلکی دستک دی تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اندر آتے ہی میں نے انہیں سلام کیا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آؤ بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ جبکہ میں گھبرایا ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ آج بھی وہ خاتون پروقار انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، بہت خوشی ہوئی آپ کو آج پرسکون دیکھ کر۔ اس دن تو آپ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی، اور میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، واقعی میں آج میں بہت پرسکون ہوں، اور یہ آپ کی مہربانی ہے۔ اس رات جو باتیں آپ نے بولی تھی وہ میرا دل ہلکا کر گئی تھی۔ کہنے کو آپ کی باتیں بہت زیادہ تلخ تھی اور خود غرض بھی تھی، لیکن یہی سب باتیں میرے دل اور دماغ میں گھوم رہی تھی۔ لیکن جب آپ نے کہیں تو مجھے اپنا غم ہلکا محسوس ہوا۔ میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ آپ نے مجھے ماضی کے اس پچھتاوے سے نکالا تھا جس کو میں بہت پیچھے چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ آپ کی والدہ اور آپ کی ایکس وائف، ان کا کیا حال ہے؟ میں فوراً بولا، وہ میری ایکس وائف نہیں ہے، ابھی میرے نکاح میں ہے، میں نے طلاق نہیں دی اور نہ ہی دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ امی کی بھتیجی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کروں گا۔ ہاں، وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسے طلاق چاہیے تو وہ مجھ سے لے سکتی ہے، اس بات کی پابندی نہیں ہے، لیکن میں خود سے اسے نہیں دوں گا۔
یہ غلط ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت بولی، تجھے بھی غلط ہے کہ آپ اسے تنہا چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم سفر دو پہیوں کی ماند ہوتے ہیں جنہیں ہر وقت ساتھ رہ کر اپنی گاڑی کو چلانا ہوتا ہے۔ آپ یہاں پردیس میں بیٹھے ہیں اور آپ کی بیوی وہاں پر۔ یہ تو ناانصافی ہوئی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ پائے اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں مزید گہرائی سے سوچ سکیں۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا الجھ سا گیا۔ میں سر جھکائے بولا، میڈم یہ آفس ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کام کے معاملے میں کافی سخت ترین لیڈی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، کام کے حوالے سے یا پھر میری ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ میں جانتا تھا میں ایک CEO سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی زندگی کو اس طرح کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحے وہ لیڈی خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دراصل میں آپ سے آج آپ کی اور اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کمپنی میری ہے، میں یہاں کی مالکن ہوں۔ میرا دل جو چاہے گا میں وہ کروں گی، جہاں چاہے گا وہی بات کروں گی۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہاں پر ایک ورکر ہیں۔ آپ کو باس کی بات سننی ہی پڑے گی۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی۔ میں ان کے سامنے کسی بھی طرح کا احتجاج نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر بولی، دراصل میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں۔ پہلے دن جب آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے میں اسی دن آپ پر دل ہار بیٹھی تھی۔ میں بہت سٹریٹ فارورڈ انسان ہوں۔ جو دل دماغ میں ہوتا ہے وہ میں اپنی زبان پر لے آتی ہوں۔ بس یہی کہنا تھا میرے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی ماضی کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کی ماں ہے، اگر آپ انہیں یہاں بلانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، لیکن اپنے بل بوتے پر، اور آپ کی ماں کا علاج کرواؤں گی۔ لیکن ہاں، مجھے آپ کی بیوی سے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یا تو آپ انہیں چھوڑ دیں یا پھر وہیں رہنے دیں۔ طلاق دینا یا نہ دینا یہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، میں اس میں دخل نہیں دوں گی۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ ان سے رابطہ نہیں کریں گے۔ آپ بتائیں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے ایک طائرانہ نگاہ اس خاتون پر ڈالی تھی۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت اور بہت ہی تمیزدار انسان تھی۔ میں نے اپنے لیے ایسا ہی ہم سفر منتخب کیا تھا۔ کچھ دیر میں خاموش رہا، پھر سر جھکائے بولا، میں نے آپ کو ابھی ہاں کہا تو آپ سمجھیں گی میں لالچ میں ہاں بول رہا ہوں، اور تھوڑا سوچ کر جواب دیا تو آپ سمجھیں گی کہ میں خود غرض ہوں، حسن پرست ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں صاف اور سیدھی بات کروں گا، بالکل آپ کی طرح۔ میں بھی آپ کے جیسے ہی ایک انسان کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، لیکن ایک ایسی لڑکی کو اپنے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا جو پڑھی لکھی ہو، ادب و آداب والی ہو اور بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہو۔ آپ سے مجھے کوئی دھواں دار محبت نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے نکاح قبول کر رہی ہیں تو میں ہاں کہوں گا، لیکن اگر آپ مجھے صرف اور صرف ریلیشن کا بول رہی ہیں جو لندن میں عام ہے، اس کے لیے میں انکار کروں گا۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں مسلمان ہوں اور میں جانتی ہوں آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ میرے پاس اتنی دولت ہے، اگر آپ میرے ساتھ غلط چلے تو میں آپ سے الگ ہو جاؤں گی، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ طلاق لے لینا کوئی بری بات نہیں ہے، یہاں پر تو ویسے بھی کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اسی ہفتے کے سنڈے کو نکاح کر لیتے ہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ یہ سب مجھے بہت جلد لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں وہ لڑکی بھی مجھے کوئی فریب لگ رہی تھی، لیکن اتنی اچھی آفر میں ٹھکرانا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں جس طرح کے ماحول تھا، اپنے نفس پہ قابو رکھنا بہت مشکل تھا، اسی لیے میں نے اس خاتون کو اسی پل ہاں کہہ دیا تھا، اور پھر وہ ہوا تھا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری کمپنی کی باس میری بیوی بن گئی تھی،
اور میں صرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے جب یہ خبر اماں کو دی تو وہ کافی خفا ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے خوب باتیں سنائی تھی۔ 2 مہینے تک انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، جبکہ میں کچھ نہیں کر پایا تھا۔ میں نے ان سے بات کرنے کے لیے بہت کوشش کی تھی، مگر ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وسیم بھائی کے ذریعے ہی مجھے ان کی خیر خبر مل جاتی تھی، جس وجہ سے میں پرسکون تھا۔ اگر وسیم بھائی کے ذریعے مجھے اماں کی خیر خیریت نہیں ملتی تو وہ وقت دور نہیں تھا جب میں اگلے ہی دن اماں کے پاس ہوتا۔ آج معمول کا دن تھا۔ میں اپنا سامان شفٹ کر کے اپنی بیگم کے گھر ہی رہنے لگا تھا۔ یہاں پر یہ سب بہت ہی معمولی باتیں تھیں، اسی لیے میں نے بھی اس بات کو سر پر سوار نہیں کیا تھا۔ میری بیوی بہت اچھی تھی۔ وہ میری ماضی کی زندگی کو کبھی بھی مدعا نہیں بناتی تھی۔ میری ماں کی عزت کرتی تھی، کبھی مجھے ان کے خلاف کچھ نہیں کہتی تھی، بلکہ مجھے ترکیب بتاتی تھی کہ میں کیسے انہیں مناؤں۔ میں نے 1-2 دفعہ اس سے باتوں میں پاکستان چلنے کے لیے بولا تھا، مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ لڑکی ابھی آپ کے نکاح میں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کا اور اس کا سامنا ہو۔ ہاں، اس معاملے میں خود غرض ہو رہی ہوں، لیکن عورت اپنی محبت کو لے کر ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس نے ٹکے سے جواب پر میں کچھ نہیں بول پایا تھا۔ آج میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا، اسی لیے میں آفس نہیں گیا تھا۔ جب سے میری شادی مریم سے ہوئی تھی، مجھ پر آفس کی کچھ پابندیاں کم ہو گئی تھی، لیکن آج بھی میں اپنا کام اتنی ہی ایمانداری سے کرتا تھا جتنی ایک معمولی ورکر ہونے پر کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا سسر مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا جب میری امی کا فون آنے لگا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ وہ مجھے کبھی بھی فون نہیں کرتی تھی، میں فوراً اٹھا لیتا تھا۔ انہیں زیادہ تر یہاں کی اور پاکستان کے ٹائمنگ کا فرق معلوم نہیں تھا۔ میں ابھی ہیلو کہتا جب ان کی روتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ سرفراز، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ سرفراز، کچھ نہیں بچا۔ جی کیا ہو گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے میری اپنی سانس تھم گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ عائشہ کو آواز دیں، کہاں پر ہے وہ؟ وہ بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا وہ لڑکی اپنے ساتھ ایسا کرے گی جسے میں نے اپنا سب کچھ مانا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں اس لڑکی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی وجہ سے آج میرا گھر اجڑ گیا ہے، لیکن اسے رحم نہیں آیا۔ وہ مجھے اس حال میں چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ سرفراز، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی ہمارے گھر سے بھاگ جائے گی۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اسے میری شکل و صورت میں ایک شہزادہ مل گیا تھا، میری ماں کی چہیتی بھتیجی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میری ماں کے ساتھ کر سکتی تھی؟ میری اماں مزید بولی، اب تم میرے پاس آ جاؤ، وہ تو یہاں سے چلی گئی ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، میرا کون خیال رکھے گا؟ تمہیں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک میں نے سنبھالا ہے، تمہارا ہر طریقے سے خیال رکھا ہے، کیا تم اپنی ماں کا خیال نہیں رکھو گے؟ کیا تم میرے لیے نہیں آؤ گے؟ یہ کہتے ہی اماں دوبارہ رونے لگی تھی، جبکہ کچھ دیر تک میں بول ہی نہیں پایا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسا رد عمل دوں۔ اس لڑکی کے بارے میں سننا کہ وہ بھاگ گئی ہے، مجھے برا لگ رہا تھا، حالانکہ میں اس سے نفرت کرتا تھا۔ شاید میری مردانہ انا اس بات کو قبول نہیں کر رہی تھی کہ مجھ سے منسلک عورت بھاگ گئی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے گہری سانس لی تھی اور ہمت کر کے بولا، یہ آپ ہی کی پسند تھی نا، اب آپ اکیلے اس درد کو برداشت کریں۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ پہلے تو وہ شکل و صورت کی خراب تھی اور اب کردار کی بھی خراب نکلی۔
اس بارے میں آپ کیا بولیں گی؟ وہ بولی، لیکن دیکھو، میں تو اب اکیلی ہوں نا، تمہیں اپنی ماں کا خیال نہیں آ رہا؟ میں کیا بول رہی ہوں؟ جبکہ میں ان کی بات سن کر نہایت درست لہجے میں بولا، وسیم بھائی کے ذریعے میں آپ کو ایک نرس لگا دوں گا، وہ آپ کی کیئر کر لے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ابھی پاکستان نہیں آ سکتا، کوشش کرتا ہوں آپ کو پاکستان سے یہاں بلا لوں، میرا وہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں یہاں پر سیٹ ہوں، جس لڑکی سے میری شادی ہوئی ہے وہ مجھے وہاں کبھی نہیں آنے دے گی، آپ پریشان نہ ہوں، میں سب انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا تھا اور سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکی ایسے ہی حرکت کرے گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے دماغ میں صرف یہی خیال بار بار آ رہا تھا جو مجھے اندر ہی اندر تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب میرے برابر میں آ کر میری بیوی بیٹھی تھی اور میری طرف پانی بڑھاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، تم نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر اپنے ماضی کو چھوڑ دیا ہے، اگر وہ لڑکی بھاگ گئی ہے تو تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، وہ پوری آفس کے لیے تیار تھی، یقیناً اس کے پیچھے کھڑے ہو کر میری اور میری ماں کی باتیں سنی تھی۔ میں ضبط سے بولا، لیکن وہ میرے نکاح میں ہے، مرد کو 4 کی اجازت ہے، اسے کسی سے اجازت نہیں لینی ہوتی، لیکن عورت کو نہیں ہے، عورت ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ جبکہ میری بیوی بولی، چھوڑو، جو ہونا تھا سو ہو گیا، تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اگر اپنی والدہ کو یہاں بلانا چاہتے ہو تو پورا خرچہ میں افورڈ کروں گی۔ جبکہ میں بولا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں 2 نرس کا بندوبست کرتا ہوں، وہ ان کا خیال رکھیں گی، اور وسیم بھائی بھی ان پر نظر رکھیں گے، میں انہیں بھی پیسے دے دیتا ہوں، ان کا یہاں آنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن وہیں رہنے دو۔ جبکہ میری بیوی خاموش ہو گئی تھی، وقت کی رفتار دھیمے دھیمے آگے بڑھ رہی تھی، مجھے یہاں رہتے ہوئے 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران میری ماں کافی اکیلی پڑ گئی تھی اور جب بھی مجھے فون کرتی تھی بس روتی رہتی تھی، اور میں ہمیشہ ان کو یہی دلاسا دیتا تھا کہ دیکھیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اگر میں وہاں آ گیا تو یہاں سب نظام کیسے چلے گا، میں کیسے کماؤں گا؟ مگر وہ روتی ہی رہتی تھی۔ میں نے ان کا ویزا کئی دفعہ اپلائی کیا تھا لیکن ہمیشہ ریجیکٹ ہو جاتا تھا، ایسا کیوں ہوتا تھا میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آج میرے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ کل رات میری اور مریم کی کافی بحث ہوئی تھی۔ میں نے اس سے عاجزی سے کہا تھا کہ میں اب ایک بچہ چاہتا ہوں، ہماری زندگی سیٹ ہو چکی ہے، تم اپنا کاروبار اچھے سے سنبھال رہی ہو، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، ہماری فیملی خوش ہے، تو اب ہمیں مکمل ہو جانا چاہیے، ایک بچہ کر لینا چاہیے۔ مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جسامت خراب نہیں کرے گی، وہ جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے، جب اسے اولاد کی جستجو ہوگی وہ کر لے گی۔ مگر میں بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ یہاں اگر مجھے ایک بہترین لائف سٹائل ملا ہوا تھا اور صرف میری بیوی کی وجہ سے تھا، اسی لیے مجھے یہ سب سہنا ہی تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، دن مہینے میں، مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے، اور مجھے لندن میں رہتے ہوئے 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس درمیان بہت کچھ بدلا تھا۔ میری ماں نے پہلے کی نسبت اب مجھے پکارنا بند کر دیا تھا۔ مہینوں میں صرف ایک دفعہ فون کرتا تھا اور ان کی خیریت دریافت کر لیتا تھا۔ وسیم بھائی مجھے وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، اسی لیے میں اس طرف سے بالکل مطمئن تھا۔ ہر مہینے میں نرس بھی تبدیل کر دیتا تھا کہ میری ماں کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو، ویسے پیسے زیادہ دیتا تھا، اسی لیے کسی کو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ خاندان والے بھی میری ماں کو بہت پوچھتے تھے کیونکہ ان کے پاس نوٹ ہی نوٹ تھے، اور آج کے دور میں جس کے پاس پیسے ہوں وہ سب سے افضل ہوتا ہے، اور میری ماں بھی کوئی بے عقل خاتون نہیں تھی۔
بلکہ بہت ہی سمجھدار خاتون تھی۔ اس دوران ہم دونوں میں ہی بہت سنبھل گئے تھے۔ میرے بچے کی جستجو کہیں مر گئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کئی میلوں کا فاصلہ آ گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں۔ کاروبار ہی اب دونوں کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ میں تو اب اس زندگی سے بیزار بھی آنے لگا تھا، لیکن کیا کرتا؟ یہ سب میں نے اپنے لیے خود منتخب کیا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں آفس سے آج جلد گھر آ گیا تھا۔ دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ پاکستان کی خوب یاد آ رہی تھی، لیکن میں اس طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ ابھی میں ایک طرف بیٹھا اسی بارے میں سوچ رہا تھا جب میرا موبائل فون بجا تھا۔ میں نے موبائل دیکھا تو سامنے وسیم بھائی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ اس وقت یہ فون کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے کال ریسیو کی تو ان کی لرزتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ آخری وقت میں بھی وہ تمہیں پکار رہی تھی۔ اب ان کی آخری رسومات کے لیے وقت تو کم از کم آ جاؤ۔ میں کچھ دیر کچھ بول ہی نہ پایا تھا، بس بالکل خاموش سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ چند لمحے بعد مجھے ہوش آیا تو میں بہت رویا تھا۔ کئی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا میں پاکستان چلا جاؤں، لیکن سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی خبر پر پاکستان جاؤں گا۔ میں نے فوراً پاکستان جانے کے انتظامات کیے تھے اور پہلی فلائٹ سے ہی پاکستان پہنچ گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی، لیکن ماں کا سوچ سوچ کر میں آدھا پاگل ہو گیا تھا۔ میں پاکستان پہنچا اور جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا، میری پہلی نظر میری ماں کی میت سے لپٹی ہوئی میری بیوی پر گئی تھی۔ اس کے پاس ایک 4 سال کا بچہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا اور دادی دادی پکار رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی میت کے پاس پہنچا تو تمام نظریں مجھ پر جم گئی تھی۔ میں اس پل ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ میں خوب رویا تھا۔ امی کی میت کو قبرستان پہنچا کر بھی میری حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ ایک بیکار شے کی ماند لگ رہا تھا جس نے زندگی میں سب حاصل کر لیا تھا سوائے ماں کے۔ شاید میں 1 مہینے بعد ہی لندن سے لوٹ آتا، کیونکہ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ پایا تھا، مگر مریم کے سمجھانے پر میں بدل گیا تھا اور وہیں ٹھہر گیا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا قبر کے پاس روتا رہا تھا اور پھر گھر لوٹ آیا تھا۔ گھر لوٹنے کے بعد جو حقیقت میرے سامنے آئی تھی، اس نے مجھے اور توڑ دیا تھا۔ میری بیوی بھاگی نہیں تھی، وہ میری ماں کے پاس ہی تھی، ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ دراصل وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ شادی کی رات ہمارے درمیان تعلق بنا تھا۔ اس کے بعد بھی 1-2 بار ہم دونوں قریب آئے تھے۔ یہ بھی اس معصوم کی ہی خواہش تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ پریگننٹ ہوئی تو میری ماں مجھے اس طرح بلانا چاہتی تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اور آج اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور اپنی بیوی کو دیکھ کر خوب رویا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے بھی خوب معافیاں مانگی تھی۔ جس بچے کے لیے میں لندن میں بیٹھا تھا، وہ میرے آنگن میں ہی کھیلتا تھا، بڑا ہو رہا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ دن میری زندگی کی کئی صفحے پلٹ گیا تھا۔ 2 دن بعد ہی میری دوسری بیوی آ گئی تھی، لیکن مجھے میرے بچے کے ساتھ دیکھ کر وہ بنا کچھ بھی کہے لوٹ گئی تھی۔ میرا لندن جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہاں پر کچھ نہیں تھا سوائے دھوکے کے۔ میری ماں چلی گئی تھی۔ میرے پاس سب صرف اور صرف اس کی یادیں تھیں جو اسی گھر میں تھی۔ میں وہی رہ گیا تھا اور ٹھیک 1 مہینے بعد میری بیوی نے طلاق کے کاغذات بھیج دیے تھے۔ میں جانتا تھا یہ ہوگا۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے دستخط کر دیے تھے۔ میں اب لندن نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے جتنے پیسے کمائے تھے، ان پیسوں سے میں نے پاکستان میں کاروبار شروع کیا تھا اور مجھے کافی فائدہ بھی دے رہا تھا۔ لندن میں میرے پاس خوشیاں نہیں تھیں۔ ہاں، خوبصورت بیوی ضرور تھی، لیکن وہ سکون نہیں تھا جو یہاں میری ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی میں تھا۔ وہ میری فکر کرتی تھی، میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتی تھی۔
میرے بچے کو پیار کر رہی تھی، اسے پال رہی تھی، میری ماں کا کتنے سال خیال رکھتی رہی۔ میں اسے چھوڑ سکتا تھا؟ میری ماں کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ ان کی پسند خراب نہیں تھی، بس میری سوچ میں مسئلہ تھا جو آج ختم ہو گیا تھا۔ ماں باپ آپ کا سکون ہوتے ہیں۔ اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی ان قربانیوں کو مت بھولو جو انہوں نے تمہارے بچپن میں دی ہوتی ہیں۔